अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो आज का जो नावल है वो है किडनैपर और जिसकी राइटर है जिया अब्बासी। चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं कहाँ हूँ? इसने सामने कुर्सी पर बैठे शख्स को धुंधलाई आंखों से देखते हुए पूछा। सर पर मौजूद बल्ब की रोशनी में वो बमुश्किल अपनी आंखों को खोलने की कोशिश कर रही थी, जो दवाई के ज़ेर असर अब भी बंद हो रही थी। ना जाने क्या दुश्मनी थी, इसे यहाँ क्यों लाया गया था, लेकिन ये भी अंदाज़ा हो रहा था कि सामने बैठे शख्स के इरादे कुछ ठीक नहीं थे। तभी वो रस्सियों में जकड़ी इसे नीम अंधेरे कमरे में मौजूद थी। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्यों बांधा है मुझे? कुर्सी पर बैठी वो चिल्लाई, साथ साथ रस्सियों से जकड़े हाथों को आज़ाद करने की कोशिश भी जारी थी। इसे ए छोकरी, चीख नहीं समझी, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू एक औरत है। कमरे में करख्त भरी आवाज़ गूंजी। इस सिफ्ते नाज़ुक ने फिर अपनी आंखों को खोलते हुए इस शख्स को देखना चाहा। फिर बल्ब की चुभती रोशनी ने इसकी कोशिश को एक बार फिर नाकाम बनाया। जिंदगी चाहती हो तो मुंह बंद करके बैठो। इसके चेहरे पर नज़र जमाए वो करख्त लहजे में बोला, कौन कौन हो? क्यों मारना चाहते हो मुझे? अभी बात मुकम्मल भी नहीं कर पाई थी कि एक बार फिर वो बेहोशी की तरफ जाने लगी। सामने बैठा शख्स खामोशी से इसके बंद होती आंखों को देखता रहा। चंद लम्हे गुजरे कि अपनी कुर्सी से उठकर धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ इसके पास आया और हाथ बढ़ाकर इसके चेहरे पर आई जुल्फों को कान के पीछे करता ज़ेरे लब बड़बड़ाया, वो क्यों मारना चाहता है तुम्हें? वो अस्पताल के कमरे में बैठी बेबसी से अपनी माँ को देख रही थी, जो कैंसर के बायस एक बार फिर अस्पताल में मौजूद थी। डॉक्टर ने जवाब दे चुके थे, जिसके बाद से इसका दिल कर रहा था फूट फूट कर रोए। लेकिन जवेरिया की तबीयत के बायस वो खुद पर जब्त करती इनकी बातें सुन रही थी। अय माँ, तुम्हें घर जाना चाहिए, काफ़ी थक गई हो। इस हालत में तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। वो नखीफ सी आवाज़ इसके कानों में गूंजी। लेकिन मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? इसने परेशानी से जवेरिया को देखा, जो तीसरी चौथी बार इसे घर जाने का कह चुकी है। हसन है मेरे पास, तुम जाओ, उन्होंने कहते 17 साल बेटे हसन की तरफ देखा, जो कि कुर्सी पर बैठा खामोशी से माँ बहन की गुफ्तगू सुन रहा था। ठीक है, पर कोई बात हो तो हसन मुझे फ़ौरन कॉल करना। वो कह के उठ खड़ी हुई और इन दोनों को अलविदा कहती अस्पताल के कमरे से बाहर निकल गई। इसका दिल उदास था, बेहद उदास। कहने को तो जवेरिया इस सौतेली माँ थी, लेकिन जब उन्होंने कभी अपने सगे बेटे हसन और आयमा में फ़र्क नहीं किया था। आयमा की माँ सैमा इसकी पैदाइश के दौरान ही खाले के हकीकी से जा मिली थी, जिसके बाद रमीज शेख ने आयमा को संभालने की खातिर अपनी साली जवेरिया से शादी कर ली थी। मगर 3 साल पहले हार्ट अटैक के बाइस वो भी इन तीनों को रोता छोड़कर अपनी आखिरी आरामगाह में जा सोए थे। और आज 3 साल बाद जवेरिया भी खुद इसे दूर जाती महसूस हो रही थी। इसे खुद पर काबू पाना मुश्किल लगने लगा, इसलिए फ़ौरन टैक्सी लेकर घर की तरफ रवाना हो गई। माय वाइफ, तुम रो रही हो? स्पीकर से एहतशाम की मुतफिक्र सी आवाज़ उभरी। घर आने के बाद वो आराम करने के गर्ज से बेड पर लेटी थी कि इसे एहतशाम की कॉल आई। डॉक्टर जवाब दे चुके, वो बोली तो आवाज़ भर आ गई। तुम रोना बंद करो, इस तरह अपनी तबीयत ख़राब कर लोगी। एक काम करो, घर से बाहर निकल कर करीबी पार्क चली जाओ, इससे तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा, बेहतर महसूस करोगी। अहमद तख्लीक के मराहिल से गुजर रही थी, इसलिए एहतशाम इसे चुप करवाता हुआ बोला। वो इस वक्त इस्लामाबाद में था, मगर सुबह से कई बार कॉल कर चुका था। मैं अभी अस्पताल से आई हूँ, बाद में सो जाना, घर से बाहर निकलो, तुम्हारी तबीयत ठीक रहेगी। तुम तो हिसान और जवेरिया आंटी को संभालोगी, वो नरमी से बोला। ठीक है, मैं हो आती हूँ, शायद इससे मैं कुछ हल्का फुल्का महसूस करने लगूँ। इसने हामी भरी। गुड, अब बाहर जाओ, फिर वापस आकर मुझे कॉल करना, बाय। मुस्कुराकर कहता वो कॉल काट गया। इन दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे। आयमा कराची की रहने वाली थी, जबकि एहतशाम का ताल्लुक इस्लामाबाद से, लेकिन 7 साल पहले कारोबार के बायस वो कराची आया हुआ था, जहाँ इसकी मुलाकात रमीज शेख से हुई थी। चंद माह में इनकी अच्छी जान पहचान बढ़ गई, जिसकी बुनियाद पर रमीज शेख ने एहतशाम कुरैशी के साथ मिलकर अपना खुद का छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहा। इस दौरान एहतशाम का इनके घर आना जाना काफ़ी बढ़ गया था। जब भी वो इनके घर आता तो अक्सर इसका सामना आयमा से हो जाता था। इन्हीं गैर इरादा मुलाकातों में जहाँ दोनों के दरमियान बेतकल्लुफ़ी की दीवार गिरी, वहीं दिल की सरजमीन पर चाहत की कली खिल उठी।
रमेश और आयशा को भी क्या एतराज होना था। देखा भला कारोबारी लड़का था। मौका गनीमत जानकर उन्होंने फौरन इस रिश्ते के लिए एहतिशाम की अम्मी को हाँ कर दी और यूं आयमा 20 साल की उम्र में आयमा रमेश से आयमा गई। आयमा ने गहरा सांस लिया और अपनी चादर ओढ़कर घर से बाहर निकल गई। इसका दिमाग बिल्कुल माऊफ हो रहा था। वो यूं ही गैर दिमागी से सड़क पर चल रही थी कि तभी अचानक एक वैन इसके सामने आकर रुकी। इससे पहले वो कुछ समझकर किसी को मदद के लिए बुलाती, तेजी से दरवाजा वैन का खोलकर इसको अंदर धकेल दिया। इसने आंखों को खोलने की कोशिश की। चकराता हुआ सर, ऊपर से चुभती बल्ब की रोशनी इसकी कोशिश को नाकाम बना रही थी। इसने वापस आंखें बंद कर ली। ए छोकरी, खाना खा ले। दरवाजा खोलकर अंदर आता आदमी इसे एक नज़र देखकर नजरें नीचे झुका गया। आयमा ने बमुश्किल आंखें खोलकर इसको देखा, जो कम से कम 15-16 साल का लड़का था। इसके हाथ में खाने की ट्रे मौजूद थी। आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों बांधा है यहाँ? वो इसे देखकर चिल्लाई। बॉस ने कहा है तुम्हारा इस हालत में चीखना चिल्लाना अच्छा नहीं, खाना खा लो तुम। वो कहता हुआ आगे बढ़ा और इसका दाएं हाथ खोलने लगा ताकि वो आसानी से खाना खा सके, जबकि आयमा इसकी बात सुनकर हैरत से इसे देख रही थी। कैसी अजीब किडनैप, जहाँ एक तरफ इसे अगवा किया था वहीं दूसरी तरफ इसकी हालत का ख्याल भी कर रही थी। मुझे नहीं खाना, मुझे जाने तो। वो एक बार फिर चिल्लाई। बॉस आएंगे तो इनसे बात करना, फिलहाल खाना खाओ। 10 मिनट बाद आओ तो प्लेट खाली हो। ट्रे इसकी गोद में रख कर वो कमरे से बाहर निकल गया। आयमा ने एक नज़र अपने दाएं हाथ पर डाली जो से आज़ाद था और दूसरे बाएं पर जो अभी भी कैद बना था। वो बमुश्किल हाथ से नवाले बना के खा रही थी। अजब बेबसी थी, लेकिन इस हालत में नखरे भी तो नहीं दिखा सकती थी, वरना कभी इस खाने को हाथ ना लगाती। खाना खा लिया उसने। सोफे पर बैठा शेरफगन अपने सामने करे बेनियाजी को लगा, जो अदब से सर झुकाए कर, जी बॉस खाना खा ले, ठीक है तुम जाओ। वो कहता हुआ खुद भी सोफे से उठ कर हुआ और हदारी से गुजरकर इस कमरे में आया जहाँ आयमा रस्सियों में जगी चीखें चिल्लाने में लगी थी। तुम आखिर बताओ कि क्यों लाए हो मुझे यहाँ? शेरफगन को देखते ही आयमा ने बिल्कुल चुप। जो पूछ रहा हो बस उसका जवाब दे। पहले के मुकाबले वो अब जरा नरम लहजे में गोया हुआ इसके सामने रखी कुर्सी पर आगे को झुक कर बैठ गया। इसके पूछने पर आयमा रोना धोना भूल कर उलझन भरी नजरों से देखने। कौन मारना चाहता है मुझे? मैंने तो किसी का कुछ। शेरफगन जो कुर्सी पर आगे को झुक कर बैठा था पीछे हुआ और कुर्सी से पुश लगाता बगौर इसके चेहरे को देखने लगा। भला शाबा सामने बैठी लड़की खूबसूरत होने के साथ साथ मासूम भी थी। फिर न जाने उस शख्स की क्या दुश्मनी थी जिसने इसे मारने के लिए शेरफगन को पैसे दिए थे। कौन मारना चाहता है मुझे? इसकी नजरें कमरे में पहले खामोशी से घबराकर आयमा ने फिर पूछा। शेरफ मजीद इसे देखता रहा, फिर डरे हुए लहजे में बोला, तेरा शौहर। लिविंग रूम के सोफे पर बैठा वो आराम से टीवी देख रहा था जब मोबाइल की बजी टून ने इसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई। ओह, तो इसका हस्बैंड उसको मारना चाहता है, उन्होंने किडनैप करवाया है। अब देखिए आगे क्या होने वाला है। लेकिन अपनी कौन मारता है भला? चले रीड करते हैं आगे। इसने एक बेजार सी नज़र सामने टेबल पर रखे अपने मोबाइल पर डाली। वो अगले ही लम्हे इसकी आंखें चमकने लगी। इसने हाथ में पकड़े रिमोट से टीवी की आवाज़ कम की और फिर टेबल पर रखा मोबाइल उठाकर कान से लगाया। हेलो, तुम्हारी बीवी को हमने उठा लिया है। एहतिशाम के हेलो कहते ही शेरफगन की आवाज़ उभरी जिस पर एक मक इसके होंठों को छू गई। चंद पल की खामोशी के बाद वो मुख्तसर सा बोला, किल हर। आयमा पटी पटी नज़रों से कभी मोबाइल को तो कभी शेरफगन को देख रही थी। चंद सेकंड पहले सुनी एहतिशाम की आवाज़ ने इसे हिला कर रख दिया था। इससे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई इसके अपनाने के लिए किसी किडनैपर को पैसे दिए थे। सुन ली अपनी मर्द की आवाज़, अब तो यकीन हो गया होगा। कमरे में गूंजती शेरफगन की आवाज़ पर इसने शर्म से अपना सर झुका दिया। कैसी बदनसीब औरत थी वो। शोहर तो बीवी का साहिबान होता है और बीवी शोहर की इज्जत, जबकि इसके अपने शोहर ने खुद कत्ल करने के लिए एक गुंडे को सौंप दिया था। ना सिर्फ बीवी बल्कि अपने होने वाले बच्चे को भी। देख, डर नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं कहता। इसके झुके सर को देखकर शेरफगन नरमी से बोला, जिस पर एक झटके से आयमन ने सर उठाकर से देखा। वो इसे ही देख रहा था। क्या इतनी हैरान क्या हो रहे हो? गुंडा ज़रूर हूँ मगर अबूले, वो सुकून से बोलता कुर्सी पर मजीद फैल कर बैठ गया। क्या मतलब? इसने डरते हुए पूछा। जान से ज़्यादा अब इज्जत और बच्चे की फिक्र सताने लगी थी।
دیکھ ہم عورتوں اور بچوں کا قتل نہیں کرتے، اس لیے بے فکر ہو جا، تجھے کچھ نہیں کریں گے۔ مگر ایما کے گلے میں گلٹی سے وہ اس مگر کے آگے کیا بول دے۔ کہا نہ ڈر نہیں، بس 1-2 دن ادھر رہنا ہوگا۔ سکون سے بولتا وہ ایما کا سکون غرق کر گیا۔ کیوں؟ وہ تیزی سے بولی۔ کیونکہ تیرے شوہر نے آدھی رقم دی ہے، پوری رقم تیرے قتل کے بعد، اس لیے جب تک پوری رقم نہیں ملتی تجھے نہیں چھوڑ۔ وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ایما نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ بے فکر ہو کر رہے، کوئی تجھے کچھ نہیں کہے گا، بس جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرتی جا۔ ایما کی پریشانی کو بانپ کر وہ اسے یقین دلاتا ہوا بولا، جانتا تھا ہر شریف لڑکی کو اپنی عزت کی فکر ہوتی تھی۔ چند لمحے وہی کھڑا اس کے جھکے سر کو دیکھتا سے پلٹ کر کمرے سے باہر گیا۔ باقی کے پیسے کب تک دے رہے ہو؟ صبح ہوتی اس نے احتشام کو کال ملائی تھی اور کوئی بھی دوسری بات کے بغیر سیدھا مدعے پر آیا۔ میرا کام ہو گیا؟ پلٹ کر سوال کیا۔ شیرف گن نے موبائل کان سے ہٹا کر تعصب سے نفی میں سر ہلا۔ اس سے ایما کے لیے افسوس ہو رہا تھا۔ بیوی اور ہونے والے بچے کو قتل کروانا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بس تھوڑی دیر میں تمہارا کام مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد مجھے میرا پیسہ چاہیے۔ ٹھیک ہے، 3 بجے تک تمہارے اکاؤنٹ میں پیسہ پہنچ جائے گا، لیکن قتل کے وقت اس کی چیخوں کو اپنے کانوں سے سننا چاہتا ہوں۔ احتشام صفاقی سے بولا۔ اتنی سی بات کہتا وہ اپنے صوفے سے اٹھا، کمرے سے دہلیز سے گزرا، اس دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ہاتھ کے اشارے سے اپنے بندے کو دروازہ کھولنے کا حکم دے۔ جو تابعداری سے سر ہلاتا فوراً دروازہ کھولنے لگا۔ شیرف گن اندر داخل ہوا، جہاں وہ رسیوں سے جگری بیٹھی تھی، مگر کل کی نسبت آج وہ تھوڑا پرسکون نظر آ رہی تھی۔ لو اپنی بیوی کی آخری بار آواز سن لو، کہنے کے ساتھ ہی پستول ایما کی جانب اٹھائے، جو حیرت سے شیرف گن کو دیکھ رہی تھی۔ کل تک تو وہ بول رہا تھا عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کرتے، اور آج اس پر پستول تانے کر رہا تھا۔ تم؟ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، کمرے میں فائرنگ کی آواز کے ساتھ ایما کی چیخ بھی گونج اٹھی۔ امید ہے تمہاری تسلی، میرا پیسہ میرے اکاؤنٹ میں پہنچ جانا چاہیے۔ فون کان سے لگائے تحکمانہ انداز میں کہتا وہ کال کاٹ گیا۔ پھر نظر پھیر کر سامنے بیٹھی ایما کو دیکھا، جو ابھی بھی آنکھوں کو سختی سے میچی ہوئی تھی۔ آنکھیں کھول لو، مری نہیں ہو۔ شیرف گن کی آواز پر اس نے باری باری اپنے دونوں آنکھوں کو کھولنے کا یقین کر کے اس نے چہرہ موڑ کر دیوار کی طرف دیکھا، جہاں گولی لگنے کے نشان موجود تھے۔ تم نے تو جان ہی نکال دی تھی، ایک دم اس کی زبان سے پھسلا۔ کہا تھا نا تم سے، ڈرو نہیں، ہم عورتوں اور بچوں کو نہیں مارتے۔ وہ کہتا وہ اس کے سامنے رکی کرسی پر بیٹھا۔ ایما کو اس کے بدلے ہوئے انداز پر حیرت ہوئی، جو آ گیا تھا، مگر اس نے چہرے کے تاثرات سے واضح نہیں ہونے دیا۔ ویسے میں تمہارے بھائی کو بھی جانتا ہوں، اس لیے تمہیں اغوا کیا، تاکہ تمہیں تمہارے شوہر کی اصلیت بتا سکوں۔ اور یہ لگا ایما کو ایک اور جھٹکا۔ تم میرے بھائی کو کیسے جانتے ہو؟ میرے خیال سے تم لیاری کے رہنے والی ہو۔ تو یہ کہ میں بھی لیاری سے تمہیں تمہارے بھائی کے ساتھ آتے جاتے دیکھا تھا، جب کبھی تم اسلام آباد سے کراچی آتی تھی اپنی سوتیلی ماں اور بھائی کے ساتھ، تب میں نے تمہیں دیکھا تھا۔ اس کے تاثرات کو بغیر دیکھتا ہوا اس پر ایک نیا انکشاف کر گیا۔ ایما حیرت سے سن رہی تھی کہ ماں کے ذکر پر اسے ہسپتال میں موجود جویریہ یاد آ۔ اپنی مما سے بات کر سکتی ہوں؟ نہیں، ابھی نہیں، 3 بجے تمہارا شوہر پیسے میرے اکاؤنٹ میں بھیج دے گا، اس کے بعد تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ وہ کہہ کر اٹھا اور دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ایما نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، گلے میں ایک گلٹی سے ابھری کہ تبھی شیرف گن نے اس کے چہرے پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے کیا بغیر کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ ایما سانس روکے اب اس بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموش بیٹا جویریہ کو دیکھ رہا تھا، جو آنکھیں بند کے آرام کر رہی تھی۔ اس کی حالت کل سے تھوڑی بہتر تھی۔ حسان نے گہرا سانس لیتے ہوئے موبائل جیب سے نکال کے ایما کو کال کرنے لگا۔ صبح سے 2 بار کال کر چکا، لیکن اٹھا ہی نہیں رہی تھی۔ کیا ہوا؟ بات ہوئی؟ آنکھیں کھولتے ہوئے انہوں نے نحیف سی آواز میں پوچھا۔ نہیں، کال نہیں اٹھا رہی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ احتشام کو کال کر کے پوچھو طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ جی کرتا ہوں۔ اسباب میں سر ہلاتے اس نے اب کی بار احتشام کو کال ماری، جو دوسری بیل پر ہی اٹھا لی گئی۔ سے احتشام کی آواز ابھری، بھائی آپ بھی کال نہیں اٹھا رہے، آپ کی ان سے بات ہوئی تھی؟ نہیں آج تو نہیں، لیکن تم پریشان مت ہو، میں کرتا ہوں اسے کال۔ جی ٹھیک ہے۔ احتشام کے کہنے پر وہ کچھ پرسکون ہوا اور کال بند کر کے جویریہ کو دیکھنے لگا، جو سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ۔ احتشام بھائی بول رہے ہیں کہ ان کی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی، ابھی وہ سو رہی ہوں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ جویریہ کے طبیعت کے باعث اس نے جھوٹ بولا، نہ جانے وہ مطمئن ہوئی یا نہیں، پر خاموشی سے دوبارہ آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھی ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی، جہاں کمرے کی چھٹی ہوئی لڑکیوں
کے سوا اور کچھ موجود نہیں تھا۔ سر پر ایک بلب لٹک رہا تھا، اس کے نیچے رکھی کرسی جس پر وہ خود کرسی سے بندھی ہوئی تھی۔ کمرے میں ایک کھڑکی بھی موجود تھی مگر کافی اونچائی پر، جس کے باعث سورج کی ہلکی اندر آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا ٹائم ہو رہا ہے، اسے افسردگی سے سوچا۔ شیرف گن اسے آزاد کرنے والا تھا مگر اسے سمجھ نہیں آتا اب جائے تو کہاں جائے۔ احتشام اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے، اسے ہرگز امید نہ تھی۔ اگر وہ خود احتشام کے منہ سے وہ سب نہ سنتی تو کبھی نہ کرتی۔ کیا سوچ رہی ہوں؟ اندر آتے شیرف گن نے اسے سوچوں میں گم دیکھ کر پوچھا۔ وہ خاموش رہی۔ چلو تمہاری واپسی کا وقت آ گیا۔ کیا؟ ہاں، اب تم آزاد ہو مگر یہاں تمہارے لیے بہت خطرہ ہے، اس لیے فوراً یہ شہر چھوڑ کر چلی جانا۔ وہ اس کی رسی کھولتے ہوئے ساتھ ساتھ ہدایت بھی دے رہا کہا۔ وہ الجھی۔ اسلام آباد۔ یہ میموری کارڈ اور یہ پیسے ٹرانسفر کرنے کی رسید رکھو، وہاں جا کر پولیس کو ثبوت کے طور پر دے دینا تاکہ تمہارے شوہر کو گرفتار کیا جا سکے۔ اس نے دونوں چیزیں آئمہ کی جانب بڑھائیں۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جو ایک گھنٹہ ہو کر اس اجنبی لڑکی کی مدد کر، لیکن میں کیسے احتشام کو جیل بھیج سکتی ہوں؟ تو کیا اسے آزاد چھوڑ دو گی تاکہ وہ اگلی بار خود اپنے ہاتھوں سے مار دے؟ اس کے ماتھے بل پڑے دیکھ جبکہ آئمہ چپ سی ہو گئی۔ چلو باہر ٹیکسی کریں، اپنی چادر سے منہ ڈھانپ کر باہر آ جاؤ، وہ کہہ کر فوراً کمرے سے باہر نکل گئے۔ آئمہ خواب کی سی کیفیت میں چلتے ہوئے اس کے پیچھے آئی، بیٹھ کر ہسپتال کی جانب روانہ ہو گئی۔ کچھ دیر جویریہ احسان کے پاس بیٹھ کر وہ جاننے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی مگر جاتے جاتے انہیں اچھے سے تائید کر گئی تھی کہ احتشام فون آئے تو اسے نہ بتائے کہ وہ ان سے ملی ہے یا اسلام آباد آ رہی ہے۔ وہ اسے سرپرائز دے گی، لیکن در حقیقت وہ اس کے علم میں آنے سے پہلے اسلام آباد پہنچنا چاہتی تھی تاکہ پولیس کے ذریعے احتشام کو گرفتار کرا سکے۔ احتشام ایسا کر سکتا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اسلام آباد آنے کے بعد وہ سیدھا نادیہ کے پاس آئی تھی جو یہاں رہتی ہوئی اس کی کافی اچھی دوست بن گئی تھی۔ تمہارے سامنے ہی ہے ریکارڈنگ اور میسیجز، آئمہ نکالتے ہوئے بولی۔ اس میموری کارڈ میں احتشام کے خلاف سارے ثبوت موجود تھے، جسے دیکھے اور سننے کے بعد نادیہ بھی حیرت زدہ ہو گئی۔ میری سمجھ نہیں آ رہی، کیا کروں؟ کیا مطلب کیا کروں؟ یہ کہ ٹیمپر بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، احتشام کو جب معلوم ہوگا تم زندہ ہو پھر تمہیں مارنے کی کوشش کرے گا، اور ویسے بھی ہر کوئی اس کے نہیں ہوتا۔ مجھے تو حیرت ہو رہی اس نے تمہیں صحیح سلامت کیسے چھوڑ دیا۔ ساری بات جاننے کے بعد نادیہ کو سب سے زیادہ حیرت اس ایک بات پر ہوئی تھی۔ شاید اللہ نے اسرال دیا ہو، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ آئمہ نے کہتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ اسے خود سے زیادہ اپنے بچے کی فکر تھی۔ ویسے تھا کون وہ؟ تم نے نام وام نہیں پوچھا؟ جیسے وہ مجھے بتاتا، اور ویسے بھی میں اس حال میں نہیں تھی کہ یہ سب پوچھتی، وہ جل کر بولی۔ اچھا چلو چھوڑو، ہمیں پولیس کے پاس جانا ہے، چلو اٹھو، نادیہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئمہ نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں موجود میموری کارڈ پر ڈالی، گہرا سانس کھینچ کر خود کو پرسکون کرتی پولیس اسٹیشن کے لیے روانہ ہو گئے۔ احتشام، یہ سب کیسے ہوا؟ آخر کون تھے وہ لوگ؟ کیوں مارا آئمہ کو انہوں نے؟ ایک ضعیف خاتون نے اس کے ہوئے پوچھا، جو سکتے کی حالت میں ذہن میں بیٹھا ہوا تھا۔ بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا، آس پڑوس کے لوگ اس وقت احتشام کے گھر پر جمع تھے۔ سب کو آئمہ کے اغوا ہونے اور مرنے کی خبر مل چکی تھی، جس کے بعد ایک ایک کر کے ہر کوئی اس کے دکھ میں شریک ہونے آ رہا تھا۔ آخر کو یہ وقت ہی ایسا بن جاتا ہے۔ بیٹا بس صبر کرنا، جانے اس معصوم سے کیا دشمنی تھی، کتنی پیاری بچی تھی، اور اب تو ماں بھی بننے والی تھی، ایک اور خاتون بولی، جبکہ اپنے ہی گھر سے تھوڑا فاصلے پر گاڑی میں بیٹھے آئمہ دکھ سے اس تماشے کو دیکھ رہی تھی۔ کل سے اب تک وہ خود کو بارہا سمجھتی، مگر اس کا دل کا کیا کرتی جو خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ خود پر ضبط کرتی گاڑی سے اتری اور دھیرے دھیرے مضبوط قدم اٹھاتی دروازے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ سرپرائز! میں زندہ ہوں! احتشام، جو سر جھکائے بیٹھا، اس ایک آواز پر جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ باقی سب بھی حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آئمہ تم زندہ ہو؟ پاتے ہوئے وہ آئمہ کی جانب بڑھا مگر کانوں میں پڑتی پولیس سائرن کی آواز پر چونک کر اسے دیکھنے لگا جو پیچاز سا چہرہ لے کر تھی۔ یو آر انڈر اریسٹ مسٹر احتشام، پولیس آفیسر وین سے نکل کر اس کے سامنے آیا۔ کس جرم میں؟ کیا کیا ہے میں نے؟ تمہارے خلاف اریسٹ وارنٹ ہے، اپنی بیوی کو اغوا کروانے اور اس کو قتل کروانے کے جرم میں۔ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ آفیسر کی بات پر احتشام نے گھبرا کر آئمہ کی طرف دیکھا جو اب نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا اسے سب پتہ چل گیا تھا؟ گھر آئے سارے لوگ اب چیمگوئیاں کر رہے تھے۔ اس نے ایک نظر سب پر ڈالی اور پھر پاس کھڑی عورت کو نہیں لگا تھا کہ پولیس اہلکاروں نے آگے بڑھ کر تیزی سے اسے قابو کیا۔ چھوڑو مجھے!
کیوں کیا تم نے ایسا احتشام؟ ایما نے افسردگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو مسلسل خود کو چرانے کی کوشش کر رہے۔ کیوں کیا؟ مجھے اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبانا چاہیے تھا۔ ساری محنت میری اور کاروبار تم بھائی بہن کا۔ سچ سامنے تھا تو احتشام نے بھی کوئی لحاظ نہیں کیا۔ ایما بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ یعنی وہ صرف اسے راستے سے نہیں ہٹاتا بلکہ آگے جا کر اس کے بھائی کو بھی نقصان پہنچاتا۔ لیکن تم فکر نہیں کرو، میں واپس آؤں گا، یاد رکھنا۔ پولیس وین کی طرف جاتے وہ چبا چبا کر بولا۔ سارا پلان الٹا۔ ایما سے زیادہ شرفگن پر غصہ آ رہا تھا، جس نے موٹی رقم اس سے وصول کر کے بھی ایما کو زندہ چھوڑ دیا تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی احتشام، تم نے تو ہمارے بچے کا بھی نہیں سوچا۔ پولیس وین کو دور جاتے دیکھ وہ زیر لب بڑبڑائی اور کسی کی جانب بھی دیکھے بغیر فوراً وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس دن کے بعد وہ اسلام آباد سے واپس کراچی آتی ساری بات حسان کے گوشے گزار کر دی۔ البتہ جویریہ کی طبیعت کے باعث انہیں کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا، مگر قسمت میں شاید مزید امتحانات لکھے تھے کہ ایک ہفتے بعد ہی جویریہ کا انتقال ہو گیا۔ دونوں بھائی بہن کے لیے یہ خبر قیامت سے کم نہ تھی، لیکن یہی دنیا کا دستور ہے، جو آیا ہے اسے واپس بھی جانا ہے۔ کے انتقال کے بعد ایما نے خود کی توجہ کاروبار کی طرف مبذول کر لی۔ حسان بھی کالج سے آنے کے بعد فیکٹری چلا جایا کرتا تھا۔ یہ بھی ایما کی خواہش تھی، وہ چاہتی تھی کہ ابھی سے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے تاکہ پھر کوئی احتشام ان کی آنکھوں میں دھول نہ جھونک سکے۔ اوپر سے اس کی اپنی حالت بھی گرتی جا رہی تھی۔ اس ڈر کا تھا کہ نہ جانے وہ اس بچے کو بھی صحیح سلامت دنیا میں لا پائے گی یا نہیں، مگر اس بار اللہ نے اس کی پریشانی کو خوشی میں تبدیل کر دیا۔ 3 ماہ بعد اس نے اپنی چھوٹی سی جنت کو پہلی بار اپنی باہوں میں لیا۔ اس کا نرم ملائم لمس اس کے ہر دکھ پر کسی خوشگوار پھوار کی طرح ثابت ہوا تھا۔ ابھی جنت کو مجھے دو، میں کمرے میں لے کر جا کر سلا دیتا ہوں۔ حسان سوتی ہوئی جنت کو ایما کی گود سے لیتا ہوا بولا، ٹھیک ہے، تم اسے کاٹ میں لٹا دو، میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں۔ ایما کہتی ہوئی لیونگ روم سے نکل کر کچن کی جانب فیکٹری سے دیر گھر آیا تھا اور اب کھانے کے بعد اسے چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ حسان جنت کو اٹھائے اسے ایما کے کمرے میں لے آئے اور کاٹ میں لٹا کر اسے پیار کرتا واپس کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ برتلے پردے پیچھے چھپا شخص حسان کے جانے کا یقین کر کے بغیر کوئی چاپ پیدا کیے کاٹ کے پاس آیا اور جنت کو اب دلچسپی سے دیکھنے لگا، جو ہو بہو اپنی ماں کی کاپی تھی۔ میری شہزادی پہچانا اپنے پاپا کو؟ وہ سرگوشی کرتے ہوئے بولا، جلدی تم اور تمہاری ماں میرے پاس ہوں گے۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر وہ پھر اس چہرے کے ایک ایک نقوش کو دیکھنے لگا کہ کمرے چونکا اور جنت کو واپس کاٹ میں لٹا کر تیزی سے کھڑکی کے راستے باہر نکل گیا۔ کون ہے؟ اندر آتی ایما کی نظر اس پر پڑتی ہی وہ چلائی۔ اپنی جانب پش ہونے کے باعث وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ کیا ہوا آپی؟ حسان اس کی آواز سنتا فوراً کمرے میں آیا۔ کوئی تھا؟ میں نے کھڑکی سے جاتے ہوئے بولی۔ احتشام کے بعد ایک خوف سا دل میں بیٹھ گیا تھا۔ حسان تیزی سے آگے بڑھا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، شاید کوئی نظر آ جائے، مگر وہاں کوئی ہوتا تو نظر آتا۔ رات کے باعث گلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا، ویسے بھی یہ لیاری کا علاقہ تھا، اتنی رات کو یہاں کوئی باہر نہیں نکلتا تھا۔ وہ کھڑکی بند کے پاس آئے جو فک چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ اگر نہ آتی تو شاید وہ شخص جنت کو نقصان پہنچا دیتا۔ کوئی نہیں ہے، چلے آپ جا کر میرے کمرے میں سو جائے۔ وہ جنت کو کاٹ سے اٹھا کر اس کے پاس آیا اور اسے لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کہیں یہ احتشام تو نہیں وہ اپنا لگی؟ وہ جیل میں ہے آپی، وہ باہر بھی تو آ سکتا ہے۔ اب کہ حسان خاموش ہو گیا، وہ خود بھی پریشان ہو گیا تھا، مگر ایما کی حالت دیکھ کر اس نے کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے چور ہو۔ اب آپ آرام کریں، میں لیونگ روم میں ہی ہوں، کچھ چاہیے ہو تو آواز دے دیجیے گا۔ وہ اسے اور جنت خود باہر نکل گیا۔ اسے جنت کے لیے کچھ ضروری سامان خریدنا تھا، اس لیے وہ آج دوپہر میں مارکیٹ چلی آئی تھی۔ سارا سامان لینے کے بعد وہ اپنی چادر ٹھیک کرتی تیزی سے اپنی گاڑی کے پاس آئی اور سامان پیچھے نشست پر رکھ کر دروازہ بند کرتی۔ بیٹی جنت گھر پر اکیلی تھی، اس لیے اسے جنت کی فکر ہو رہی تھی۔ حالانکہ اس واقعے کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا، اس کے بعد سے اس نے پھر کسی کو گھر میں گھستے یا نکلتے نہیں دیکھا تھا، مگر پھر بھی دل میں ڈر سا بیٹھ گیا تھا، جنت جاگ نہ گئی ہو، ورنہ رو رو کر برا حال کر لے گی۔ اس نے سوچ کی تھی کہ کوئی تیزی سے دروازہ کھولتا اس کے برابر والی سیٹ پر آ بیٹھا۔ جلدی چلاؤ گاڑی، چلو۔ چہرے پر نقاب لگائے، ہاتھ میں پستول تھامے وہ اس کی حیرت سے کھلی آنکھوں میں جھانکتا کر رہا ہے۔ چلو، میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ ایما جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی فوراً سنبھلتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور آگے اس راستے پر ڈالو گاڑی۔ ایک اور حکم جاری کیا۔ اس کے ہاتھ میں موجود پستول دیکھ کر خوف زدہ ہوئی
اسباب میں سر ہلانے لگی اور فوراً کاریں اس کے بتائے ہوئے راستے پر ڈال دی۔ چند منٹ کے بعد ایک سنسان سڑک پر موجود تھی جب اس آدمی نے گاڑی روکنے کا حکم دیا۔ بس اب یہاں چپ چاپ گاڑی روکو، وہ بولا جبکہ اس کی آواز پر غور کرتی ایما حیرت سے گویا ہوئی۔ تم وہی کٹنے پر ہو نا؟ ارے واہ چوری، بڑی اچھی یادداشت ہے۔ اسے دیکھتی رہی۔ اس عرصے میں ایک یہی تو چہرہ تھا جو اس کے ذہن سے نکل نہیں پایا تھا۔ کیوں بھاگ رہے تھے تم؟ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا۔ نہ جانے کیوں اپنے سامنے موجود شخص سے اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کچھ لوگ پیچھے لگے تھے۔ ایک بار پھر سکون سے جواب دیا۔ کیا ملتا ہے تمہیں یہ سب کر کے؟ ہاتھی کا قتل کرتے وقت اور چوری، پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ اور آج تک جن کو مارا ہے وہ بھی کوئی دودھ کے دلہے نہیں تھے بلکہ واجب القتل تھے۔ اس حکومت کو تو میرا احسان مند ہونا چاہیے۔ اس ملک کی گندگی کو ختم کر رہا ہو۔ شیرا افغان فخر سے اپنے کالر کو اکڑا کر بولا۔ ایما اسے دیکھ کر رہ گئی جو کی ایسی شان سے بتا رہا تھا کہ غنڈہ نے ملک کا محافظ ہو۔ شیرا افغان نے پستول جیب میں رکھی اور چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ ویسے مجھ سے شادی کرو گی؟ حیرت سے اسے دیکھی گئی۔ جس شخص نے چند ماہ پہلے اسے پیسوں کے لیے کڈنیپ کیا تھا آج اس کے سامنے بیٹا شادی کی پیشکش کر رہا تھا۔ دماغ درست ہے آپ کا؟ میں شادی شدہ ایک بچی کی ماں ہوں۔ تو کیا ہوا، میں سنبھال لوں گا تمہارے ساتھ تمہاری بچی کو بھی۔ اور شور سے وہ ایسے بول رہا تھا جیسے بہت بے تکلفی ہو ان میں۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں۔ اور گاڑی سے اترے، مجھے گھر جانا ہے، وہ ناگواری سے بولی۔ حالانکہ احتشام کے جیل جانے کے بعد ہی اس نے خلا کا کیس بھی دائر کر دیا مگر اس غنڈے کو بتانا اسے مناسب نہیں لگا۔ ابھی تو جا رہا ہوں لیکن آفر کے بارے میں قسم سے بہت خوش رکھوں گا، وہ کہتا ہوا فوراً گاڑی سے باہر نکل گیا مگر اس کے لفظوں کے بازشت نے ایما کو سوچنے پر مجبور کیا۔ گھر آنے کے بعد بھی شیرا افغان کو سوچتی رہی۔ ایک غنڈے کے ساتھ شادی وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی پھر بھی اسے ہی سوچے جا رہی تھی۔ حسان جب گھر آیا تو اس نے آج کا سارا واقعہ کر دیا۔ کم عمر ہونے کے باعث حسان کو بھی سمجھ نہیں آئی آخر اس معاملے سے کیسے نمٹے۔ وہ ایک غنڈہ تھا اور اپنی بات پوری نہ ہونے پر انہیں کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔ آپ پریشان نہ ہو اپی، ہم ایسا کرتے کچھ وقت کے لیے یہ جگہ چھوڑ کر کرائے کے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اس نے اپنی سوچ کے حساب سے حل پیش کیا۔ ہاں چلو دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ ایما پیکا سا مسکرائی اور جنت کو لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ حسان کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ شیرا افغان پھر اسے ٹکرایا نہیں تھا جس پر اس نے شکر ادا کیا۔ ایسا نہیں تھا ایما کو اس سے کوئی ڈر تھا بلکہ شیرا افغان وہ شخص تھا جس نے اس کے اپنے شوہر سے جان بچائی تھی۔ بے شک موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن ایما کی کہانی میں اس نے اہم کردار ادا کیا تھا مگر اس کی شادی کے ہلا کر رکھ دیا جسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوچتی جا رہی تھی۔ وہ گزر رہا تھا شام سے اس کی خلا ہو چکی۔ اب اس کی ساری توجہ بس جنت اور حسان پر تھی۔ زندگی خوشیوں بھری نہیں پرسکون سے گزر رہی تھی۔ وہ مزید کوئی ٹینشن نہیں چاہتی تھی اپنی لائف میں۔ اور اگر ایک دن آتا، اس وقت اسلام آباد والے گھر پر تھے۔ ایک ہفتے سے وہ تینوں ضروری کام کی وجہ سے اسلام آباد آئے ہوئے تھے لیکن آج جنت کی طبیعت خرابی کے باعث وہ جلدی گھر کا کام نپٹاتی اسپتال کے لیے تیار ہوتی۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے آج صبح سے ہی جنت کو بخار چڑھا تھا، مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ طبیعت مزید بگڑتی وہ ہسپتال جانے کا ارادہ کرتی تیار ہو کر جنت کو لیے گھر سے باہر نکل گئی۔ راستے میں اس نے حسان کو بھی کال کر دی تھی تاکہ وہ گھر آ جائے تو پریشان نہ ہو خود وہ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے اور دوائیں لینے کے بعد اب واپس گھر کی طرف روانہ تھی جب گھر سامنے سڑک پر آ کر رہا۔ اس نے بروقت بریک لگائی ورنہ عین ممکن تھا گاڑی سامنے کھڑے شخص سے ٹکرا جاتی۔ پاگل ہو گیا، ابھی مر جاتے۔ گاڑی سے نکل کر وہ غصے سے اس نقاب پوش شخص کو دیکھ کر بولی جب وہ دھیرے قدم اٹھا اس کی جانب بڑھنے لگا۔ مجھے پہچانا نہیں جانے احتشام؟ دو قدم پر چہرے سے نقاب ہٹا کر وہ مکروہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بولا جبکہ ایما بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑے احتشام کو دیکھی گئی۔ چند ماہ پہلے چھایا خوف ایک بار پھر سے جاگ گیا تھا۔ تم تو جیل میں تھے نا؟ اس کی بات پر احتشام ہنسا اور دھیرے اس کے جانب بڑھا۔ ایما کو اپنے گرد خطرے کی گھنٹی محسوس ہوئی۔ سنسان سڑک پر کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہونے لگی۔ ہاں آج ہی جیل سے فرار ہوا ہوں اور قسمت دیکھو راستے میں تم ٹکرا گئی۔ احتشام کہتا ہوا اس کے قریب پہنچ چکا مگر اس سے پہلے وہ کچھ کرتا کسی نے گریبان سے پکڑ کر شام لڑ کر کر زمین پر گر گیا۔ تم؟ اپنے سامنے کھڑے شیرا افغان کو دیکھ کر اس سے دانت پیسے
کتنا بڑا نقصان کروا دیا تھا اس کڈنیپر نے کہ اس کی وجہ سے جیل تک پہنچ گیا۔ ہاں میں وہی شرف گن جسے تم نے آئمہ کو مارنے کے پیسے دیے تھے، اس نے کہتے ہوئے احتشام کو پھر گریبان سے پکڑ کر اپنے مقابل کیا اور ایک زوردار گھونسا اس کے چہرے پر مارا۔ آئمہ حیرت اور پریشانی سے شرف گن کو احتشام کو مارتے دیکھ رہی تھی۔ کیسا انسان تھا جو آج دوسری دفعہ اس کی جان بچانے کے لیے نہ صرف اس کے پاس موجود تھا بلکہ اس کے بارے میں سب جانتا، اور ایک وہ تھی جسے اس کا نام بھی آج پتہ چلا تھا خود شرف گن کے منہ سے۔ چھوڑ دے اسے شرف گن، وہ مر جائے گا۔ احتشام کی بری ہوتی حالت دیکھ کر آئمہ چلائی۔ اس کی حالت غیر تھی، بھلا ایک گنڈے کے آگے وہ کیا کر سکتا تھا؟ وہ بیچارہ پیٹ ہی رہا تھا۔ چھوڑ دو اسے، دیکھو پولیس آ گئی ہے۔ دور سے آتی پولیس وین کو دیکھ کر اس نے شرف گن کا بازو پکڑ کر پیچھے کرنا چاہا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اور تو بھاگنے کا؟ پولیس جو احتشام کی جیل سے بھاگنے کے بعد اسے ڈھونڈتے پھر رہی تھی، یوں ان تینوں کو سنسان سڑک پر دیکھ کر ان کے پاس آ کر وین روکی، مگر احتشام کو دیکھتے افسر نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ ہم تو یہاں سے گزر رہے تھے افسر، یہی گاڑی کے سامنے آ کر میری بیوی سے بدتمیزی کرنے لگا۔ شرف گن نے سب اس کی بیوی کہنے پر آئمہ نے گڑبڑا کر اسے دیکھا، جو مزے سے اسے ہی اپنی بیوی بنا گیا تھا۔ چلو اب جاؤ یہاں سے، اسے ہم سنبھال لیں گے۔ آفیسر کے کہتے ہی اس نے آئمہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے نکل تھا۔ مجھ سے شادی کر لو، ہر بار تمہاری مدد کے لیے کوئی آئے ضروری نہیں۔ وہ گاڑی کو تھوڑا فاصلے پر لے جا کر روکتے ہوئے بولا۔ یہ سڑک سنسان نہیں تھی، آس پاس سے لوگ گزرتے دکھائی دے رہے تھے۔ آئمہ نے ایک خاموش نظر اس پر ڈالی اور پھر چہرہ موڑ کر سامنے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس وقت شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ میں ایک لاوارث انسان ہوں آئمہ، جب سے ہوش سنبھالا خود کو یتیم خانے میں پایا۔ وہاں کی سختی اور بچوں کے ساتھ سلوک دیکھ کر میں 15 سال کی عمر میں وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ جب باہر کی دنیا میں آیا تو پیٹ کی چھوٹی موٹی چوریاں کرنے لگا اور دیکھتے دیکھتے یہ چھوٹی موٹی چوریاں بڑی بڑی واردات میں تبدیل ہوتی گئی۔ جانتا ہوں میں ایک گنڈا ہوں، مجھے شوہر کے طور پر قبول کرنا تمہارے لیے آسان نہیں، مگر وہ رکا اور ایک گہرا سانس لے کر خود بھی سامنے دیکھنے لگا۔ تمہارے آنے کے بعد میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، تلاش کر لیا تاکہ تمہیں اپنی جنت کو حلال کی روٹی کھلا سکوں۔ شرف گن کی بات پر آئمہ نے چہرہ موڑ کر حیرت سے اسے دیکھا تو وہ جنت کے نام سے بھی واقف تھا۔ ایسے حیران نہ ہو، میں مجبور تھا تم پر نظر رکھنے پر۔ آئمہ کی حیرانی کو پامتے ہوئے وہ مسکرا کر بولا، تو پھر اس رات بھی آپ تھے جو کھڑکی سے؟ ہاں میں ہی تھا۔ اس نے اسباب میں سٹارٹ کی اور گھر کے راستے پر ڈال دی۔ مزید کچھ کہنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ کھل کر اظہار کرنے والوں میں سے تھا کہ جنہیں مرنے کی قسمیں کھاتا یا چاند تارے توڑ کر لانے جیسے دعوے کرتا۔ جنت کو آئمہ الجھی ہوئی سامنے سڑک کو گھور رہی تھی۔ یہ بات درست تھی کہ ایک گھنٹے کو شوہر کے طور پر ناممکن نہیں۔ وہ ایک تنہا انسان تھا جسے اچھے برے کی تمیز دینے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اگر اس کے باعث وہ گناہوں سے بھری دنیا کو چھوڑ رہا تھا تو کیا پھر بھی اپنے محافظ کو انکار کرنا ٹھیک تھا؟ وہ انہی سوچوں میں گری تھی جب گاڑی اس کے گھر کے سامنے جا رکی۔ چند پل گاڑی میں خاموش چائی رہی۔ میں کل جواب لینے آؤں گا آئمہ، تم جو فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہوگا۔ وہ کہہ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگا۔ آئمہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شاید شرف گن کو اس دلدل بھری زندگی سے باہر لانے کے لیے اللہ نے اسے چن لیا تھا کہ بروقت اس نے وہ فیصلہ کر لیا جو احتشام سے دھوکہ کھانے سے پہلے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ختم شدہ۔ تو کیسے لگی آپ لوگوں کو یوٹیوب فیملی یہ سٹوری؟ ریڈ کرتے وقت اگر کوئی مسٹیک ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ باقی میرے چینل کو سبسکرائب کر دے، ویڈیو کو لائک کر دے اور شیئر کر دیجیے گا۔ باقی آپ لوگ کون سے ٹاپک پہ ناول چاہیے وہ بھی آپ لازمی مجھے کمنٹس میں بتائیں تاکہ میں کوشش کر سکوں لوگوں کی پسندیدہ ناول ہی آپ لوگوں کو تک پہنچا سکوں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا یوٹیوب فیملی۔